वेलकम बैक किए मियां। मैं चाहूंगा एक साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनके साथ तशरीफ रखते हैं कर्नल सैफ कुरैशी साहब, साथ तशरीफ रखते हैं हाफिज मोहम्मद अबू बकर साहब। डिबेट आप सुन रहे हैं नाजरीन। एमक्यूएम वालों का कहना है कि जी कराची में हमने बहुत काम किया और लोगों को सड़कें दी, लोगों को पानी दिया। नाजरीन मसाइल अति, मैं चाहूंगा कि इस बात पे भी ये रोशनी डालें कि कराची जो है वो बिजनेस का हब है, ये सब जानते हैं। वहां अमन नहीं है। मजदूर जो है वो सुबह जब घर से जाता है तो शायद उसके घर वालों को ये सोच के रखना पड़ता है कि ये आज शायद वापस आए कि ना आए। वहां पे लिसानी बुनियादों पे लोगों का खून बहाया जाता है, जमाती बुनियादों पे लोगों का खून बहाया जाता है, फिरका परस्ती पाई जाती है, पता नहीं कौन कौन से एलिमेंट्स हैं जो ये कर रहे हैं। और वहां जनाब जो है एमक्यूएम का होल्ड है, इनकी मौजूदगी में कर रहे हैं। ये मैं पूछना चाहूंगा मियां साहब से। मियां साहब देखें, पंजाब में पत्ता भी हिलता है, पीआईसी में देखें, ये हालांकि हम इसके हक में नहीं है, ये बहुत बुरी बात है, लोगों की जानों से खेला जा रहा है, डेंगू आता है, ठीक है, डेंगू पे भी आप शोर मचाते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं नून को। वहां पे तो दिन दिहाड़े लोगों को कत्ल किया जाता है, कत्लेआम किया जाता है, क्यों नहीं रोक पा रहे आप? डेंगू तरह से कुदरती भी बीमारी है। देखिए आपकी तरफ आते हैं मौलाना साहब। उसमें मैं सिर्फ एक ही बात कहूंगा जी कि जहां तक कराची के हालात का ताल्लुक है, एमक्यूएम ने हमेशा अपने तय कोशिश की, हर तरह की, कि उसको मैक्सिमम कंट्रोल किया जाए। और शायद यही वजह है कि हालात उतने खराब नहीं हैं कि जितने हो सकते थे। दूसरी बात अभी आपने कहा, अच्छा कितने हो सकते थे? सर देखिए, इससे भी ज्यादा को क्यामत खेज हालात गुजरा, मुझे उसकी तस्वीर कशी करें आप। अभी आपने खुद ये कहा कि ये आपके अल्फाज हैं कि कौन कौन से एलिमेंट, हाँ वही ना, इट मीन्स कि सर जो कुछ भी वहां हो रहा है वो उसमें कुछ ऐसे एलिमेंट इन्वॉल्व हैं जो हमारी कौम की, हमारे मुल्क की तरक्की किसी सूरत नहीं चाहते। एक दिन कराची का जब बिजनेस बंद होता है तो आप समझते हैं कि मुल्क के एक्सचेकर पे उसका कितना बड़ा नुकसान होता है। तो बात का जवाब आपने खुद दे दिया कि इतने एलिमेंट उसमें शामिल हैं। वो जो एलिमेंट है, देखिए नहीं, वो एलिमेंट है, मैं समझता हूं कि मीडिया तो अपना काम कर रहा है, कहीं ना कहीं से उनको एक्सपोज कर रहा है, ठीक है। जिसका एक वाकया देखा सामने, लड़का एक मर्डर हुआ रेंजर वालों का, वो मीडिया ने एक्सपोज किया, किसी और ने नहीं किया। आपने क्या किया वो तो जरा बताएं, अपनी जिम्मेदारी आप बताएं कि आपने कहां एक्सपोज किया किसी को। देखिए वो जिस हद तक इन्वॉल्वमेंट है कंट्रोल करने की, हर जगह पे कंट्रोल किया जा रहा है जी। मैं चाहूंगा मैं हाफिज साहब का मौकफ लूं जरा जी। मैं इसमें एक गुजारिश चाहता हूं कि मोहतरम हमारे दोस्त मियां अतीक साहब ने बात की है कि जी बिजनेस बंद होता है। मेरा ख्याल है जो बिजनेस के एरियाज हैं कराची के अंदर, वहां तो फसादात नहीं होते। जो हम मीडिया के जरिए देखते हैं, हम तो बड़ा वाइब्रेंट किस्म का मीडिया है। जो हम मरे हुए लोग देखते हैं ना, वो चाहे मेरे भाई एमक्यूएम से हो, मेरे भाई पुख्तून हो, वो आम इंसान होते हैं, गरीब आदमी है। मतलब बस में सफर करने वाला, बस में मतलब कितने अंदोहनाक वाकयात थे कि रेडी पे जा रहा है, रेडी वाला वो जो चीजें बेचता है, मूंगफली वाला, उसे मारा जा रहा है, चाय के खोखे वाला, रिक्शा चलाने वाला, जूता पॉलिश करने वाला, गाड़ी के ऊपर सफर कर रहा है, आम गरीब आदमी गाड़ी के ऊपर सफर करता है ना जी, उसको उतारा जा रहा है, मारा जा रहा है। इस चीज को तो रोकने की जरूरत है। बाकी जो इन फसादात का उस पर असर नहीं पड़ता, क्योंकि कराची का जो इंडस्ट्रियल एरिया है वो माशाल्लाह पुरअमन पीसफुल होता है। लेकिन आम अच्छा, ये आप बड़ी जू मैंने गुफ्तगू कर रहे हैं आप कि जी वो जो इंडस्ट्रियल एरिया है वो क्या कहीं किसी को भत्ता देता है या कोई ऐसे एलिमेंट्स हैं जो वहां पैसे लेके उनको कारोबार करवाते हैं? वहां पर कोई ऐसा मैंने साफियत रात है, आपको पता है मामलात का जी। बहरहाल मैं कल मेरी बात हुई, देखें आपकी इतनी बड़ी से है वहां पे, आपने इतना बड़ा जलसा किया है, आपके लोग आए हैं, आपके लोग हैं, ज्यादा आपको खबरें तो आती होंगी वहां से। खबरें बिल्कुल हैं, लेकिन मैं ऐसी बगैर सबूत के बात नहीं करना चाहता। लेकिन चूंकि हमारे दोस्त हैं, सियासी स्ट्रगल के अंदर है, चाहिए कि वहां हालात को कंट्रोल किया जाए। मैं आपकी इजाजत से एक सवाल करना चाह रहा हूं कर्नल साहब से। जी जी। कर्नल साहब के पिछले दिनों बड़ा
مظاہروں کا رجحان رہا ہے اسٹوڈنٹس کی طرف سے. رزلٹ کے اندر گڑبڑ ہوئی اور پورے پنجاب کے بورڈز کے اندر آگ لگی اور پرابلم ہوا. مطلب یہ تشدد کا رجحان یا مظاہروں کا رجحان اور پرتشدد مظاہروں کا رجحان اور پھر اسٹوڈنٹس کے اندر یہ انتہائی بری بات ہے. ٹھیک ہے جی. میں جو چیز ہائی لائٹ کرنا چاہ رہا ہوں آپ کے توسط سے وہ یہ ہے کہ اگین انہوں نے رزلٹ کا ٹھیکہ ایک پرائیویٹ سیکٹر کے اندر پرائیویٹ سیکٹر میں 3 کمپنیوں کو دیا ہے. کیا پرائیویٹ سیکٹر کے اندر ٹھیکہ دینا وہ سیکریسی رہے گا؟ بچوں کے مستقبل بہت اہم سوال ہے, بہت اہم سوال ہے. ان کے بچوں کے ساتھ کھیل نہیں ہوگا, بزنس نہیں ہوگا, کیونکہ پرائیویٹ کمپنیز جو ہیں ان کو ریاست کے بچوں کے ساتھ ہمدردی نہیں ہوتی. وہ تو اپنا کیا وہ انصاف کر پائیں گے؟ کیا بچوں کو ڈیوٹیز کے ساتھ انصاف, بالکل آپ نے مجھے فرمایا, اپنی ڈیوٹیز کے ساتھ انصاف کر پائیں گے؟ کیا وہ سیکریسی رہے گی؟ کیا اس امانت کے اندر جو ان کو دی جا رہی ہے خیانت نہیں ہوگی؟ یہ میں اور پاکستان میں جو کانٹریکٹ کلچر ہے نا اس نے بہت نقصان پہنچایا ہے. پہلے بھی چاہے وہ سڑکوں میں ہو, چاہے وہ اس کو اپنا سولنگز بن رہے ہوں, چاہے ہاؤسنگ کا ٹھیکہ ہو, کسی بھی آپ چلے جائیں ڈپارٹمنٹ میں جہاں انہوں نے کوئی کانٹریکٹ بیسس پہ یہ لوگ چل رہے ہیں نا, وہاں پہ آنے والے بس اپنا کام کر کے کمیشن لے کے ہو گئے. شمسی بھائی, میں یہ قوم کو بتانا چاہتا ہوں بغیر کسی لگی لپٹی کے کہ بورڈ آف انٹرمیڈیٹ ایجوکیشن پاکستان میں جہاں بھی ہیں, یہ کوئی فیئر, ٹرانسپیرنٹ اور دیانتدار اور بالکل ٹھیک ٹھاک امتحانات کا سلسلہ نہیں چلاتے رہے. یہ مکمکا کر کے پرائیویٹ انسٹیٹیوشن سے, پرائیویٹ کالجوں سے ان کو خرب پتی بنا دیا ہے اس ایجوکیشن سسٹم میں. ایجوکیشن میرٹ کو میں آپ کی بات آگے بڑھاؤں گا. ایجوکیشن سسٹم میں کوئی مافیا ہے, بہت بڑا مافیا ہے. ایجوکیشن سسٹم میں اتنا بڑا مافیا ہے, آپ سوچ نہیں سکتے. میں کبھی نہیں سوچ سکتا تھا کہ اس ملک میں پولیس سے یا کسٹم سے یا ایکسائز سے زیادہ کوئی بے ایمان محکمہ ہوگا. مجھے رات کو نیند ہی آتی جب مجھے پتا چل رہا ہے کہ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں کیا کیا کچھ ہے. ان لوگوں کی جڑیں اتنی لمبی ہیں اور آپ کا ایجوکیشن کا سسٹم اور ڈگری ایوارڈنگ سسٹم اتنا کرپٹ ہو چکا ہے کہ ان ڈگریوں کی دنیا کے کسی ملک میں کوئی وقت نہیں ہے. مجھے ذرا ہم اس سسٹم کو, یہ میری بات سنیں, یہ پرائیویٹ کالجوں والے سنیں, پرائیویٹ کالجوں والے تھریٹ کر رہے ہیں کہ ہم اس کو کمپیوٹرائز نہیں ہونے دیں گے. پرائیویٹ کالجوں والے کہہ رہے ہیں بورڈ کو آگ لگا دیں گے. یہ ان کی یونین والے ان افسروں کو جو دیانتدار افسر کھڑے ہو کے اس کام کو امپلیمنٹ کر رہے ہیں ان کو کہہ رہے ہیں تمہارے بچے اٹھا دیں گے, ہم اس کے باوجود اس کو کمپیوٹرائز کریں گے. بچے اٹھا سکتے ہیں, اٹھائیں, مار سکتے ہیں. ہمارے پرائیویٹ کسی جگہ بھی کسی پرائیویٹ ٹھیکیدار کا ان کا سوال ہے, کسی پرائیویٹ ٹھیکیدار کو بغیر ٹرانسپیرنٹ سسٹم کے, بغیر ٹینڈر کے, کسی کو بیک ڈور سے 1 روپے کا کوئی فائدہ دیے گا, ہم گردن کٹوانے کو تیار ہیں. جس کا نام شہباز شریف ہے. اس سسٹم کو آپ کو اگر ہم ٹھیک کر گئے تو ہم قوم کے اوپر احسان ہوگا. اور جتنی بھی رکاوٹیں ہوں, ہم حافظ صاحب کے اس پوائنٹ کو نوٹ کرتے ہیں, حافظ صاحب کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ کسی پرائیویٹ ٹھیکیدار کو یہ کہتے ہیں کہ ہوگا, ابھی ہوا نہیں, کسی پرائیویٹ ٹھیکیدار کو کوئی فائدہ نہیں لینے دیں گے. مگر ساتھ یہ بھی بتا دیں کہ آپ کے جو اس وقت آئی ٹی کے بندے بیٹھے ہوئے ہیں بورڈوں کے اندر, ان کو صرف ٹھیک کرنے کا ایک ہی طریقہ کار ہے. بات مکمل نہیں, ان کو کاؤنٹر چیک کرنے کا طریقہ حافظ صاحب بتا دے کہ اگر اندر والے ساتھ مکمکا کر کے مل جائیں تو ان کو کاؤنٹر چیک کرنے کا یہ طریقہ دے دیں, ذمہ داری یہ لے لیں, ہم آج دینے کو تیار. میں ایک بات جی دیکھیں, میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے بڑی حوصلہ مندی سے بڑا ایڈمٹ کیا ہے کہ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں دھاندلیاں ہیں, معاملات ہیں. وہ آپ سے پوچھ رہے ہیں کہ یہ کس طرح اس کا حل ہے. میں ایک بات عرض کرتا ہوں کہ ڈاکٹر ماجد نعیم جس پہ بالکل میں نے ان سے پوچھا ہے, اس پہ چلا ہے معاملہ, وہ آلریڈی پی یو سی آئی ٹی میں بھی اس پہ کرپشن کا الزام تھا اور جی سی یو میں بھی الزام تھا. اس کے باوجود اسے کنٹیکٹ میں لایا گیا ہے. ایسا تو نہیں ہے کہ ہمارے کرنل صاحب کے اپنے قرب و جوار کے اندر ان کے سپورٹر موجود ہیں, ویلفیئر موجود ہیں. دوسری بات کرنل صاحب نے کی ہے کہ جناب پرائیویٹ کالج والے تھریٹ کرتے ہیں. میرا خیال ہے ریاست کو کسی کے تھریٹ سے نہیں ڈرنا چاہیے. ہی از ریپرزینٹنگ ہیئر ریاست. ریاست تو ہر چیز ان کے پاس ہے. ہم نہیں ڈر رہے, ہم نہیں ڈر رہے, ہم مقابلہ کر رہے ہیں, ہم مقابلہ کر رہے ہیں. اگر ہم 4 سال میں جو اتنے مافیا ہیں, میرا خیال ہے میں ان کی ذرا بات سنتا ہوں. ہم نے کہا ہے کہ پنجاب میں آج کا معاملہ نہیں ہے, جب پنجاب میں آج کا معاملہ نہیں ہے.
یہ لاسٹ اگر دیکھا جائے چند سالوں میں، ہو سکتا ہے یہ کب سے چل رہا ہے کوئی پتہ نہیں ہے، یہ پچھلے 50 سال سے چل رہے ہیں، نہیں تو یہ اتنی پیک پہ پنجاب میں نہیں چل رہا، سارے پاکستان میں چل رہا ہے، نہیں یہ پنجاب کی پرائورٹی میں شاید نہیں تھا، جس کی وجہ سے یہ اتنی پیک پر چلا گیا. اب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس کا حل نکالیں گے، لیکن ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کا سندھ میں جو حال ہے وہ سب کو پتا ہے. یہ بھی آپ رکھیں. یہ دیکھیں میں 4 اکائیوں پہ مبنی جو پاکستان ہے اس کو بچائیں. یہ آپ 3 جماعتیں تو میرے پاس بیٹھی ہوئی ہیں، میں سب کی، بلکہ ہم میڈیا جو ہم نشاندہی کرتے چلے جائیں گے. میں سمجھتا ہوں کہ جی ان چیزوں کو حل کرنے کی ضرورت ہے. ایجوکیشن سسٹم جو ہے پورے پاکستان کا بگڑا ہوا ہے، نہ کہ صرف ایک صوبے کا. یہاں آپ دیکھیں کتنی قسم کی آپ کو ایجوکیشن دی جا رہی ہے. یہاں کتنے سٹینڈرڈ ہیں ایجوکیشن کے، اس کے لیے تو 1 کلاس 2 کلاس 3 کلاس. عتیق صاحب کا، حافظ صاحب کا، ساری قوم کا شکر گزار ہوں گا کہ یہ ہماری مدد کریں. ہم ان کی تجاویز کے مطابق یہ سسٹم کمپیوٹرائز کرنا چاہتے ہیں، ہر قیمت پہ کریں گے، دونوں کو کمپیریزن کریں گے، کر کے رہا پھر نمبر دکھا کے دکھائیں. اس کے اندر سارے پیپر جو ہیں اس وقت، جب پیپر ایگزامینر کے پاس جاتا ہے تو کلیکشن کوہو والے ساتھ چلے جاتے ہیں پیسے لے کے، کہ کلیکشن کوہو لے رہی ہے، کہ پیسے لینے ہیں، کہ نمبر میرٹ کے لگانے ہیں، یا کالج والے چلے جاتے ہیں. ابھی نہیں پتا چلے گا پیپر کے اوپر کون سا کوڈ لگا ہے اور پیپر کس کو گیا ہے، نہ مارک کرنے والے کو پتا ہوگا، نہ لے جانے والے کو پتا ہوگا. لیکن پہلے والا بورڈ کرتے تھے، سارا کچھ ان کے پاس خود بتا دیتے. اچھا پھر میں ایک سوال یہاں ریز کروں گا شمسی صاحب آپ کی اجازت سے، کہ اگر ہمارے بورڈ رزلٹ نہیں بنا سکتے 1.5 لاکھ بچے کا، پھر اس کا فائدہ کیا ہے؟ 8 بورڈ ہیں، 9 بورڈ ہیں. اچھا پھر ان کو نوکریوں سے نکال دینا چاہیے، اور پورا اسٹرکچر ہے ایک کلرک سے لے کر چیئرمین تک ہے، ان کی یوٹیلائزیشن کیا ہے؟ حافظ صاحب میں عرض ان پہ ہمارا بجٹ، مجھے ایگزیکٹ فگر یاد نہیں ہے لیکن بلینز کا بجٹ ہے ان بورڈز کا. حافظ صاحب میں عرض کرتا ہوں، اس وقت سب سے بڑا جو کام میاں شہباز شریف کر رہے ہیں، یہ بورڈوں کا علاج کر رہے ہیں. دیر رات ہو رہا ہے، رات کے 12 بجے تک ہو رہا ہے، صبح 7 بجے شروع ہوتا ہے. اس کے علاوہ میں سمجھتا ہوں حافظ صاحب کی خواہش ہم پوری کر دیں گے. جو بورڈ میں ڈیزرو نہیں کرے گا وہ بورڈ میں نظر بھی نہیں آئے. کم از کم پاکستان کا اگر ایجوکیشن سسٹم صحیح ہو جائے، تعلیمی نظام ہمارا درست ہو جائے، تو لوگوں کو تازہ ذہن اور تازہ ہوا کے جھونکے ملیں گے، پاکستان کی اگلی جنریشن ٹھیک ہو جائے گی. چونکہ پروگرام کا وقت جو ہے وہ قلیل ہوتا ہے، تو میں چاہوں گا ہم بلوچستان کی طرف تھوڑا سا جائیں، کہ یہ تو بڑی آپ نے خوش آئند بات کی، آپ نے دونوں جماعتوں کا شکریہ ادا کیا نشاندہی پہ. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ بلوچستان میں جو ہو رہا ہے اس وقت، میں آپ سے شروع کرتا ہوں، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ دیکھیں میرا خیال یہ ہے کہ بلوچستان کے اندر 2 حصے ہیں ان حالات کے. ایک تو کچھ ہماری اپنی پالیسیز ہیں، وہاں بلوچستان کے اندر غالباً 5واں آپریشن ان پروگرس ہے یہ، اور اس سے پہلے بھی آپریشن ہوئے ہیں. وہ بلوچستان کے اندر جو تھوڑا بہت ہماری غلطیاں تھی ریاست کی پالیسیوں کی، وہ آج ہمارا نصور بن چکا ہے، اور ہم آج بھی گالیاں دینے سے نہیں چوک رہے ان لوگوں کو. وہ پاکستان کا حصہ ہے، بھلے ان کے اندر کمیاں کوتاہی ہیں، لیکن انہیں ہمیں جوڑنا پڑے گا. اور جب وہاں سے ان کو تھوڑا سا پوٹینشیل ملا ہے تو اس کے اندر اب سپر طاقتوں نے وہاں، چونکہ امریکہ نہیں چاہتا کہ چائنا گوادر پورٹ لے، ٹھیک ہے، چونکہ اس کا گوادر پورٹ ہمارا ڈیپ سی ہے، کراچی کے پورٹ کے اوپر ایک ہمارا شپ لگتا ہے، وہاں 3 ایٹ اے ٹائم ڈیپ سی کے اندر آ کر لگتے ہیں اور جو ان لوڈ ہوتے ہیں. اور اس سے ایک اور بات میں عرض کرتا ہوں جو میں نے پڑھی تھی کسی جگہ پہ، کہ اگر یہ فنکشنل ہوتا ہے ہمارا گوادر پورٹ، تو اس سے آپ کا دبئی پورٹ بھی افیکٹ ہوگا، بندر عباس بھی افیکٹ ہوگا، یقیناً ہوگا، یہ تو سب کو پتا ہے. اس وقت امریکہ کی نظریں اس کے اوپر ہیں، اور وہاں چونکہ پاپولیشن کم ہے اور رقبے کے لحاظ سے ہمارا وہ بہت بڑا حصہ ہے ہمارے سور، اس کے اندر امریکہ کی نظریں آ گئی ہیں. وہ چاہتا ہے کہ یہاں اب اچھا آ نہیں گئی، یہ میرا خیال ہے جو افغانستان میں جو سلسلہ شروع ہوا ہے ان کی نظر وہاں سے ادھر ہے، اور نظر کو میرا خیال ہے اس وقت سے دیکھنا چاہیے کہ کیوں ہے. اچھا مولانا صاحب 2-3 باتیں یہاں پہ بڑی اہم ہیں، کہ آپ دیکھیں کہ آپ مولانا صاحب ہمارے بہت محترم ہیں، مولانا فضل الرحمان صاحب بڑے بڑے جلسے کر رہے ہیں، آپ کے ساتھ ووٹر بھی ہیں، سپورٹر بھی ہیں. افغانستان کے حوالے سے دفاع پاکستان کونسل جو ہے وہ وہاں پہ اے پی سی کرتی ہے، وہاں آپ شامل نہیں ہوئے، کیا وجہ ہے؟ نہیں، دفاع ڈی پی سی کی وہاں حیثیت کیا ہے کہ ہم ان کے جلسوں میں جا کر شریک؟ یہ چیز بڑی اہم ہے. وہاں خود
اس قابل ہیں کہ ہم سرداروں کو ملیں, ان لوگوں کو اپنے ساتھ ملائیں, اپنی سفارشات بنائیں. ٹھیک ہے جی. اچھا, ان کے ساتھ اختلاف کیا آپ کا؟ ڈی پی سی کے ساتھ ہمارا کوئی اختلاف نہیں ہے. جہاں چونکہ جنرل حمید گل صاحب خود کہہ چکے ہیں کہ ہم ایک نیا آئی جی آئی کی طرز کا اتحاد بنا رہے ہیں, ہم نہیں پسند کرتے کہ اس طرح کی پاکستانی سیاست کو استعمال کیا جائے. جو بھی ہے یہاں بیٹھ کر فیصلے ہوں, اوپن ہاؤس کے اندر فیصلے ہونے چاہیے. اچھا, لیکن یہ جو اتحاد تھا متحدہ مجلس عمل کا, جی, اس میں تو یہی جماعتیں تھیں, آپ کے ساتھی ہیں یہ پرانے؟ نہیں, کوئی بھی نہیں اس میں کے اندر. اب دیکھیں مولانا سمیع الحق ہیں, جماعت اسلامی ہے. جی بالکل ٹھیک ہے. جماعت اسلامی وہاں جا رہی ہے مبصر کی حیثیت سے, اور مولانا سمیع الحق صاحب جو ہیں وہ بھی مبصر کی حیثیت سے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے جی. ہماری پوری کوشش ہے کہ ایم ایم اے بحال ہو اور ہماری طرف آ جائے. شمسی صاحب, جو سب سے بہتر بات بلوچستان کی ہو رہی ہے, جی, وہ قوم اکٹھی ہو گئی ہے. ابھی کسی باہر والے کو بلوچستان علیحدہ یا آزاد کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی. ہم بلوچی بھائیوں کے ساتھ ہیں. ہم بے شک پنجابی ہیں, پنجابی ہم بعد میں ہیں, بلوچیوں کے بھائی ہم پہلے ہیں. پٹھان ہم بعد میں ہیں, سندھی ہم بعد میں ہیں, بلوچیوں کے بھائی پہلے ہیں. درست. ہم ان کے حقوق کے لیے کندھے سے کندھا لگا کے کھڑے ہیں. ہمیں یہ ہمیں سبق اگر بنگالیوں کی وقت آ گیا ہوتا تو ایسٹ پاکستان علیحدہ نہ ہوتا. ہمیں یہ ٹھوکر لگی ہوئی ہے. ہم بلوچیوں کو گھر منانے بھی جائیں گے, پہاڑ پہ منانے بھی جائیں گے, ان کے پاؤں کو ہاتھ بھی لگائیں گے. آج بھی شاہ زین بگٹی رائیونڈ نماز جمعے کی ہمارے ساتھ کٹھے پڑ رہا تھا. ہم شکر گزار ہیں بلوچی بھائیوں کے. ہم ان کے قاتلوں سے ہر قیمت پہ بدلہ لیں گے, انصاف کو. ناظرین, راہ چلتے بات کرنا شان دل کے ہے خلاف, روٹھنے والوں کو گھر جا کر منانا چاہیے, یہ بات میرے دوستوں نے کی. تو میں یہاں تک مجھے پتا چلا کہ درد دل جو ہے اس پوری قوم میں موجود ہے, ہمارا انگ ہے, ہمارے جسم کا حصہ ہے, بلکہ یہاں تک آواز آ رہی ہے کہ بلوچستان جو ہے وہ ہمارے پاکستان کے جسم کا سر ہے. تو سر جو ہے اس کے بغیر دھڑ جو ہے وہ زندہ نہیں رہ سکتا. ناظرین, فیصلہ آپ نے کرنا ہے. میں چند اشعار کے ساتھ پروگرام ختم کرتا ہوں. فکر کے شہباز کی پرواز جاں ہے زندگی, فکر کے شہباز کی پرواز جاں ہے زندگی, زندگی ہو عزم تو پھر آسماں ہے زندگی, بے قراری میں فقط آہو فغاں ہے زندگی, ہو سکوں حاصل تو راحت کا نشاں ہے زندگی. ناظرین, انہی اشعار کے ساتھ اپنے میزبان جواد شمسی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.